नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल से जहाँ तक खबरों का सवाल है, हम खबरों से पहले आपको अच्छी तरह मालूम है कि चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों, फिर खबर ख्याल हो, तमाम प्रोग्राम्स का आगाज़ हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और ये आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाये करता है, जिसका मकसद अवाम की रहनुमाई होता है। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है अपने नाजरीन को चाँद की तारीख से वाकिफ़ करवाने का। आज 3 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी है। और जहाँ तक हदीस मुबारक का सवाल है, तो हदीस मुबारक कुछ इस तरह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी गरीब मुसलमान को कपड़ा पहनाने वाला अल्लाह ताला के पर्दे में है जब तक गरीब के बदन पर कपड़े का एक तार भी मौजूद है। तो आपने देखा कि कितनी फजीलत है गरीबों को कपड़ा पहनाने की। तो बहरहाल नाज़रीन, इस दीन इस्लाम में भूखों को खाना खिलाने और नंगों को कपड़ा पहनाने की बहुत ज़्यादा फजीलत है और ये सबसे बड़ी इबादत है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं खबरों की तरफ और आपको बताते हैं कि आज यानी आपने देखा कि रियासत तेलंगाना में SIR मुहिम चलाई गई। 10 अगस्त को वो मुहिम ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद ये ऐलान किया गया कि आज यानी 17 अगस्त को मसवदे राय दहिंदगान की जो मसवदा है या फहरिस्त है, रोल्स है, वो जारी किए जाएंगे। तो आपको बता दूं कि आज फहरिस्त राय दहिंदगान भी जारी कर दी गई है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस मरतबा जो फहरिस्त राय दहिंदगान यानी मसवदे जारी किया गया है फहरिस्त राय दहिंदगान का, उसमें कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि 92 लाख अफराद को नोटिसें दिए जाने का ऐलान किया गया है। और आज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो हैं सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पहले तो मसवदे फहरिस्त जो है राय दहिंदगान है वो जारी की और उसके बाद तमाम तफसीलात मीडिया को बताई हैं। और रोज़नामा सियासत में भी इस ताल्लुक़ से कल खुसूसी खबर शाये होने वाली है। इसी तरह टीवी के ज़रिए हम ये आपको बताएंगे कि तफसीलात क्या है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मिस्टर सुदर्शन रेड्डी ने मसवदे फहरिस्त राय दहिंदगान जारी कर दी है। और इसके तहत आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये जो है 92 लाख जो राय दहिंदगान है सारी रियासत में, उन्हें नोटिसें जारी करने का अमल शुरू कर दिया गया है और आज से ही ये अमल शुरू किया गया है। और आप बोलेंगे कि भाई 92 जो लाख वोटर्स हैं जिन्हें नोटिस दी जाने वाली है वो कौन से राय दहिंदे हैं, तो आपको बता दूं कि वो अनमैप्ड है, यानी अनमैप्ड राय दहिंदे जो मैपिंग नहीं करवा सके वो राय दहिंदे है। और ऐसे राय दहिंदे हैं जिनके नामों में गलतियाँ आई हैं, जिनके पते में यानी एड्रेस में गलतियाँ आई हैं, या फिर आप देखेंगे कि जिनके उम्रों का यानी अपने माँ बाप के साथ, अपने दादा दादी के साथ और अपने भाई बहनों के साथ उम्र का जो फ़र्क है वो बहुत ही ज़्यादा है या बहुत ही कम है। तो ऐसे लोग हैं जो 92 लाख जिन्हें नोटिसें दी जाने वाली है। और ये भी एक इंकशाफ हुआ है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हैदराबाद पार्लिमानी जो हल्का है सज्जाद साहब, उसमें सबसे ज़्यादा नोटिसें दी जाएंगी। हैदराबाद की बात कर रहा हूँ मैं। और आपको ये बता दूं कि जहाँ तक 92 लाख अफराद को नोटिसें दी जाने का सवाल है, इसमें बताया जाता है कि 32 लाख ऐसे अफराद हैं जो उन्होंने मैपिंग नहीं करवाई थी या अनमैप थे। और उसके बाद आप देखेंगे कि 60 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनमें एनिमोलीज जो है एनामोलीज वो पाए जाते हैं, यानी हिज्जे की गलतियां हैं या फिर उम्र में फ़र्क है, उन लोगों को ये दी जाने वाली है नोटिसें। और आपको ये बता दें कि जहाँ तक एतराज़ात वो दावेजात दाखिल करने का सवाल है, आज से उस अमल का आगाज़ हो चुका है, यानी 17 अगस्त से उस अमल का आगाज़ हो चुका है और 16 सितंबर 2026 तक ये एतराज़ात वो दावेजात दाखिल किए जा सकते हैं। फिर आपको बता दूं कि 19 अक्टूबर को फाइनल जो है रोल्स पब्लिश की जाएगी, यानी फहरिस्त राय दहिंदगान शाये की जाएगी। तेलंगाना में जुमला 3,38,448 वोटर्स हैं और उनमें से आपको बता दूं तमाम को इन्यूमरेशन फॉर्म तकसीम कर दिए गए थे। लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि जितने फॉर्म तकसीम किए गए उतने फॉर्म्स वापस नहीं हुए सज्जाद साहब। तो ये सज्जाद साहब की तरफ हम चलते हैं।
ہیں اور پوچھتے ہیں سجاد صاحب کہ آخر یہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ 3 کروڑ 38 لاکھ سے زائد جو ووٹرس ہے ان کو انیمریشن فارم دیے گئے تھے، 2 کروڑ 64 لاکھ 87,213 فارمز موصول ہوئے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اتنی کثیر تعداد میں اگر لوگوں کو نوٹس دی جائے گی تو یہ کیا ہے؟ 3 کروڑ 38 لاکھ کا جو ہے ہمارا ووٹر ہیں یہاں تلنگانہ کے، اس میں سے اگر آپ 98 لاکھ قریب جو ہے 1 کروڑ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، 92 لاکھ کو اگر ہم جو ہے نوٹس جاری کریں گے، جس میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انیمریشن فارم جن کو دیے گئے تھے اس میں سے بہت سارے لوگوں نے انیمریشن فارم سبمٹ بھی نہیں کیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا، دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ اب جن کو نوٹس آئے گا، چاہے وہ نام کے حوالے سے ہو، چاہے عمر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پتے کے حوالے سے ہو، یا چاہے کسی بھی قسم کے شک کے دائرے میں آنے کی وجہ سے جس کو نوٹس آئے گا ان کو تو باضابطہ اپنے ڈاکیومنٹس جو 12 ڈاکیومنٹس مانگ رہا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا، ان 12 ڈاکیومنٹس لے کے، مطلب ہے کہ 12 میں سے کم 2 ڈاکیومنٹس لے کے اس ووٹر کا وہاں پہ جانا لازمی ہے۔ جیسے کہ جو ہے مثال ہم دے سکتے ہیں کہ جو ہے برتھ سرٹیفکیٹ ہے، یا پھر ایس ایس سی سرٹیفکیٹ ہے، یا پھر ایک تو آدھار کارڈ ہے، اس کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ ہے، ایس ایس سی سرٹیفکیٹ ہے، یا پھر پاسپورٹ ہے، یا پھر جو ہے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہے، یا پھر جو ہے آپ کا راشن کارڈ ہے، یا پھر آپ کا پینشن سرٹیفکیٹ ہے، یا پھر آپ کی جو ہے اگر آپ امپلائی ہے سرکاری تو اس کا آئی ڈی کارڈ ہے، اس کا لیٹر ہے، امپلائمنٹ کارڈ ہے اس کا۔ تو یہ ساری ایسی جو ہے 12 چیزیں جو ہے قابل قبول ہیں، تو ان 12 میں سے کم 2 چیزیں زیراکس کے ساتھ اوریجنل کاپی بھی ساتھ لے کے آپ کو جو ہے ای آر او کے پاس پہنچنا ہوگا، اور ریجنل جو ہے مطلب ہے کہ الیکشن آفیسر ہے اس کے پاس آپ کو پہنچنا ہوگا، اور جو ہے اس نوٹیفیکیشن ویسے آپ کو میسیج آئے گا آپ کے فون پہ، اور اس میسیج کی بنیاد پہ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کے علاقے میں جو ہے کس دفتر میں وہاں ای آر او موجود ہوگا، یا الیکشن کمیشن کے عہدیداران موجود ہوں گے ریاستی الیکشن کمیشن کے، تو وہاں آپ کو بلایا جائے گا۔ تو وہاں پہ آپ کو ڈاؤٹ کلیئر کرنا ہوگا کہ آپ کا مطلب ہے کہ کیا ڈاؤٹ ہے، وہ کلیئر کرنے کے لیے آپ کو 2 ڈاکیومنٹ ان کو پیش کرنے ہوں گے، 2 زیراکس کاپی آپ کو دینی ہے، ساتھ میں اوریجنل کاپی بھی ان کو دکھانی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو ہے اپنے پاس جو ڈیٹا ہے ان ڈیٹا سے ٹیلی کریں گے، اور آپ کا نام جو ہے اگر ان کو مطلب ہے کہ آپ کے ڈاکیومنٹ سے اطمینان ہوگا تو وہ اپنے پاس جو ہے آپ کا نام انکلوڈ کر لیں گے۔ یہ ایک پروسیس ہے۔ اب اس کے علاوہ جنہوں نے انومریشن فارم داخل نہیں کیا ریاض صاحب، 2 بار مہلت دی گئی، دیکھیے ایک بار جو ہے 4 تاریخ تک دی گئی تھی، پھر اس کے بعد جب دیکھا گیا کہ ابھی بھی فارم داخل نہیں ہوئے ہیں تو پھر 10 تاریخ تک اس مہلت کو بڑھایا گیا تھا، 10 اگست تک۔ تو بہرحال 10 اگست تک بھی بہت سارے لوگوں نے فارم دینے میں کوتاہی کی، لاپرواہی کی، یا پھر وہ یہاں موجود نہیں تھے، یا پھر وہ بیرون ممالک میں موجود مطلب قیام پذیر ہیں، یا پھر بہرحال جو بھی مسئلہ ہو، فارم داخل نہیں کیے گئے ہیں۔ تو جنہوں نے فارم داخل نہیں کیے ہیں ان کے بارے میں ابھی الیکشن کمیشن نے کوئی جو ہے وضاحت نہیں کی کہ ان کو کیا موقع پھر سے دوبارہ فراہم کیا جائے گا، کیا ان کو ایک اور مہلت دی جائے گی، کیا پھر دوسرے مرحلے میں جو ہے ایس آئی آر کا کام پھر سے کیا جائے گا، یہ ابھی کوئی واضح جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی واضح بیان نہیں آیا ہے۔ ہاں، جنہوں نے انومریشن فارم داخل کر دیا تھا اور جن کے نام فائنل فہرست میں نہیں ہیں ان کو نوٹس آئے گا، اور پھر ان کو جو ہے اپنے اصل ڈاکیومنٹس کے ساتھ وہاں پہ جانا ہوگا، بتانا ہوگا کہ وہ جہاں رہ رہے ہیں وہ وہیں کے باشندے ہیں، وہ حقیقی جو ہے ووٹر ہیں، اور جو ہے وہ یہاں موجود تھے اور ان کا نام میں کچھ گڑبڑی تھی وغیرہ، جو بھی بہرحال معاملہ ہو ان کو ملنا لازمی ہے۔ جس طریقے سے یہاں انومریشن فارم داخل کرنے میں لاپرواہی کی گئی، ایسی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ جب اس کو نوٹس ملے تو وہ اپنے پاس سے موجود ڈاکیومنٹس میں سے کم 2 ڈاکیومنٹ لے کے وہ جو ہے الیکشن افسر کے پاس پہنچ جائے اور اپنے ڈاکیومنٹ شو کرے،
اور جو ہے ہر حال میں اپنا نام جو ہے فہرست فائنل فہرست میں انکلوڈ کرائے. جیسا کہ ریاض صاحب آپ نے کہا کہ جو ہے اب 19 اکتوبر کو غالباً جی ہاں جی، آخری فہرست، جی قطعی فہرست. فائنل جو ہے فہرست داخل کی جائے گی. تو بہرحال 1 مہینہ اور آپ کو دیا جا رہا ہے. آج سے جو ہے لسٹ جاری کر دی گئی ہے. آج سے جو ہے کام شروع ہو گیا ہے. جیسا کہ ریاض صاحب نے کہا کہ 92 لاکھ ووٹرس 92 لاکھ ووٹر، دیکھیے 3 کروڑ ووٹر ہیں، 3 3 کروڑ کروڑ 38 38 لاکھ جی جو جی. ہے ووٹر ہیں ریاست میں. اس میں سے 92 لاکھ ووٹر جو ہے کے نام کٹے ہیں فہرست سے، نام نہیں ہیں. ان کو شک کے دائرے میں لایا گیا ہے، ان کو ڈاؤٹ فل ووٹر قرار دے دیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑا جو ہے تشویشناک بات ہے. تو یقیناً دیکھیے سب سے تشویش کی بات یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کہ لوک سبھا حیدرآباد میں سب سے زیادہ جو ہے لوگوں کے نام فہرست سے خارج کیے گئے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی جو ہے اہم فکر انگیز بات ہے. تو پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ لوگ جو ہے جائیں اور جو ہے لوگ وہاں پہ جا کے اپنے نام کو ہر حال میں انکلوڈ کرائیں، یقینی بنائیں کہ آپ کا نام SIR کی فہرست میں آئے، آپ جو ہے اہل ووٹر ثابت ہوں. یہ کرانا لازمی ہے، ورنہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، مشکلات بڑھ سکتی ہیں. جس طرح کے حالات آ رہے ہیں ان حالات میں ہمیں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، بالکل ہمیں حافظ صاحب. احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت زیادہ جو ہے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور جو ہے ہمیں ہر حال میں اپنا نام SIR کی لسٹ میں فہرست میں درج کروانے کی ضرورت ہے. چاہے کسی بھی قسم کی پیچیدگی آئے، کسی بھی قسم کا مسئلہ آئے، آپ جو ہے راستہ نکل جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے. آپ راستہ نکالیے، آپ اپنے ڈاکومنٹ صحیح کیجئے. آپ کے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے. آپ جو ہے 1 مہینے کے اندر میں آپ پوری کوشش کریے کہ آپ کے پاس اگر خدا نخواستہ پاسپورٹ نہیں ہے تو پاسپورٹ کیسے آپ بنائیں گے، یا پھر اور دیگر جو ہے ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو ڈرائیونگ لائسنس آپ بنائیے، یا پھر جو ہے اور بھی ڈاکومنٹس آپ کے نہیں ہیں، آدھار کارڈ آپ کے پاس نہیں ہے تو آدھار کارڈ آپ بنائیے. 11 تو ڈاکومنٹس تیار رکھے بالکل جو ہے آپ کیجئے، کوشش کیجئے. 2 سے 3 ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے. وہ 2 سے 3 ڈاکومنٹ لے کے اس کی زیرکس کاپی ساتھ میں لے کے آپ کو ہر حال میں ملنا ہے الیکشن کے آفیسر سے. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی آپ ملیے اور دیکھیے آپ کے جو ہے آپ کا جو ہے راستہ کیسے نکلتا ہے. لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے جس طریقے سے الیکشن کے دوران میں لوگ ووٹ دینے سے لاپرواہی کرتے رہے ہیں، جی ہاں جی ہاں. لوگوں میں اب ان کو اندازہ ہو گیا جی ہے. بالکل حیدرآباد میں ووٹ دینے سے جس طرح لاپرواہی لوگ کرتے رہے ہیں، اسی طریقے سے انومریشن فارم سبمٹ کرنے میں بھی لوگوں نے لاپرواہی کی ہے. تو یہ موقع لاپرواہی کا نہیں ہے. لوگوں کو بہت محتاط ہو کے، بہت زیادہ مستعد ہو کے، بہت زیادہ جو ہے چوکس ہو کے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال ناظرین، جو سویا وہ کھویا. اب جب تک سوتے رہیں گے آپ کھوتے رہیں گے. اور یقین مانیے کہ ہم نے کئی مرتبہ ہم نے بار بار جھنجھوڑا ہے اپنی قوم کو، اپنی ملت کو کہ بھائی آپ جاگیے، بھائی آپ جاگیے، بھائی آپ جاگیے جاگیے، تاکہ آپ کا نام SIR میں مس نہ ہو سکے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح اب الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ریاست تلنگانہ میں 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، بلکہ 92 لاکھ لوگوں کو نوٹس دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ 32 لاکھ جو لوگ ہیں ووٹرس ہیں وہ ان میپڈ ہیں، انہوں نے میپنگ نہیں کروائی تھی. اور 60 لاکھ ایسے ووٹرس ہیں جن کے ناموں میں غلطیاں پائی جاتی ہے، جن کے پتے میں غلطیاں پائی جاتی ہے، یا پھر آپ اندازہ کیجئے کہ جن کے ماں باپ یا دادا دادی کے ساتھ یا بھائی بہن کے ساتھ جو عمر کا فرق ہے بہت کم پایا جاتا ہے یا بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو نوٹسیں جاری کی جائیں گی. اور آج سے نوٹسیں دینے کا آغاز ہو چکا ہے. اور یہ نوٹسیں آپ کے متعلقہ جو BLO سے بوتھ لیول آفیسر جو ہے اس کے ذریعے یہ نوٹسیں دی جائے گی. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ چیف الیکٹورل آفیسر نے پریس کانفرنس میں واضح طور پر یہ بھی کہا ہے کہ 2000 عہدیداروں کی خدمات حاصل کی جا رہی ہے تاکہ ایسے یعنی 92 لاکھ جو ووٹرس ہیں ان کے کیسز کی سماعت کی جائے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2000 عہدیدار اگر آپ کے کیسز کی سماعت کریں گے 92 لاکھ یعنی ووٹرس کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزانہ ایک عہدیدار 78 کیسز کی سماعت کرے گا، یعنی 78 کیسز کی سماعت کرے گا. اور ایک اہم بات، لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ بھائی ہم نے حالیہ عرصے کے دوران جو یعنی فیملی رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ نکال لیا ہے
اور اس سے ہم بچ سکتے ہیں، تو آپ کو یہ بتا دوں کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، چاہے وہ کرناٹک کا معاملہ ہو چاہے تلنگانہ کا معاملہ ہو، کیونکہ 11 جو دستاویزات الیکشن کمیشن آف انڈیا نے نشاندہی کی تھی، 11 دستاویزات کی، جس میں جیسا کہ سجاد صاحب نے بھی کہا کہ آپ کا پاسپورٹ ہے، آپ کا ایس کا سرٹیفکیٹ ہے، آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، آپ کا پین کارڈ ہے، آپ کا یعنی راشن کارڈ ہے، تو ایسے 11 دستاویزات اس کی نشاندہی کی گئی تھی۔ اور بعد میں تلنگانہ حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم فیملی رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ دیں گے، جو یہ 11 سرٹیفکیٹ کے ساتھ یہ بھی کارآمد ہوگا۔ لیکن آج چیف الیکٹورل آفیسر نے واضح طور پر کہہ دیا، سدرشن ریڈی نے واضح طور پر کہہ دیا کہ 11 دستاویزات کے علاوہ اور کوئی دستاویزات نہیں کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نہ وہ کام کریں گی، جس میں آپ کو بتا دوں کہ فیملی رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ بھی ہے، آپ نے بنا لیا اچھا کیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور یہ بطور ثبوت بھی یعنی نہیں پوچھا جائے گا۔ ایک اہم بات، اور ایک اہم بات بتا دوں کہ چیف الیکٹورل آفیسر نے مزید کہا ہے کہ 32 لاکھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے فارمز جو ہے مناسب انداز میں نہیں بھرے ہیں۔ اب اندازہ یہ کیجئے کہ ان کو فارم فل اپ کرنا نہیں آیا، پر کرنا نہیں آیا، حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے حیدرآباد کے کم از کم 14 اسمبلی کانسٹیٹیونسیز کے لیے اور خاص طور پر مسلم رائے دہندوں کی رہنمائی کے لیے دفتر سیاست میں ہیلپ ڈیسک قائم کیا تھا، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ہیلپ ڈیسک کے ذریعے ہر روز 300 سے لے کر 500 مرد و خواتین کی پوری مدد کی گئی۔ تو بہرحال ان کا یہ کہنا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے چیف الیکٹورل آفیسر کی جانب سے 2000 عہدیدار ان کیسز کی سماعت کریں گے، روزانہ ایک عہدیدار 78 لوگوں کے کیس کی سماعت کرے گا۔ اس کے علاوہ جملہ 890 AEROs کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، 119 EROs کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، اور جو غلطیاں پائی گئی ہیں یا خامیاں پائی گئی ہیں اس کی یہ لوگ سماعت کریں گے اور اسے دور کریں گے۔ اور سجاد صاحب ایک اہم بات یہ ہے کہ انومریشن فارمز جو داخل پیش کیے گئے تھے 3,38,413 جو 448 ووٹرز کو، پورے ووٹرز کو تقسیم کیے گئے تھے، جو کلیکٹ کیے گئے واپس دوبارہ کلیکٹ کیے گئے ان کی تعداد تھی 2,64,87,213، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پرماننٹلی جو شفٹڈ ہے یا ایبسنٹ ہے یا دیگر ہے، اس میں آپ کو بتا دوں کہ 57,46,803 ایک ہے، اور ایبسنٹ اور دیگر جو ہے وہ 6,70,203، یعنی 6,70,203 ایسے ووٹرز ہیں جن کے نام ایک سے زائد مقامات پر تھے، پورے ریاست تلنگانہ کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن حیدرآباد کے اس لیے اطمینان کی بات ہے کہ یہاں ڈبل ووٹرز کی تو کمی ہے، تاہم جو غلط انومریشن فارم فل کرنے میں غلطیاں کرے یا دوسرے غلطیاں معمولی غلطیاں ہیں وہ سب سے زیادہ حیدرآباد میں ہیں۔ جی بالکل، تو اب یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ حیدرآباد کے لوگ جو ہے آپ ایسی غلطی نہ کریں، آپ مشورہ کریں، کسی بھی ماہر سے مشورہ کریں، اور یقیناً جو ہے مختلف سماجی اور سیاسی تنظیمیں جو ہے سلسلے میں پھر سے آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں مطلب ہے کہ مراکز قائم کریں گے، تو یقیناً آپ کو جو ہے ان سے مشورہ کرنے کے بعد، دیکھیے اب پوری احتیاط کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد اور پوری جو ہے تیاری کے بعد آپ کو جو ہے جا کے اپنے الیکشن افسر سے ملنا ہے، جو آپ کے علاقے کا الیکشن افسر ہوگا جہاں جانے کے لیے آپ کو کہا گیا ہے۔ تو پہلے تو آپ کو یہ کنفرم کر لینا ہے کہ آپ کو کس علاقے میں کس الیکشن آفیسر سے کس آفس میں جا کے ملنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ جانے سے پہلے ماہرین سے بات کر کے صلاح و مشورہ کر کے پوری جو ہے آپ تفصیل حاصل کر لیں کہ کیا کیا ڈاکیومنٹس ہیں اور کیا آپ کو لے کے جانا ہے، کیا آپ کے پاس اویلیبل ہے اور کیا آپ کو لے کے جانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ جو ہے تیار کر کے آپ جائیں گے تو یقیناً جو ہے انشاءاللہ آپ کی بار جو ہے وہ جو بھی کوتاہیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اب دیکھیے باقی تو مسائل جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جیسے کہ جو ہے غلطیاں ہوئی ہیں، نام کی غلطیاں ہوئی ہیں، یا پھر کوئی چیز جو ہے ڈاؤٹ فل لگ رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کو جو ہے اپنے ڈاکومنٹس لے کے پہنچنا لازمی ہے، اور آپ کو لاپرواہی اس سلسلے میں نہیں کرنی ہے۔
बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दिमागी, यानी उन्होंने कहा था कि दिमागी जो है नक्सल को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, और दिमागी नक्सल जो हैं वो हिंदुस्तान में बेचैनी पैदा कर रहे हैं, इस तरह की बात उन्होंने की थी। लेकिन आपको बता दूं कि उनका ये रिमार्क उनके लिए बहुत भारी पड़ गया है। आपने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन कायदीन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहे थे, उनका मजाका उड़ा रहे थे, बेचारों को सता रहे थे। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक वज़ीर आज़म है और वज़ीर आज़म को बंदर कहना हाँ बहुत बुरी बात है। और यकीन मानिए कि उन्होंने नाम तो नहीं लिया वज़ीर आज़म का, लेकिन उतना इशारा किया कि 56 इंच का छोटा बंदर। अब अंदाज़ा कीजिए कि 56 इंच का छोटा बंदर कौन है, ये सोचने वाली बात है। आप एक मामूली स्कूल के बच्चे से भी पूछ लीजिए कि 56 इंच का छोटा बंदर कौन है, तो वो बता देगा कि कौन है। तो बहरहाल हम समझते हैं कि ये जमहूरियत है, जमहूरियत में बहुत ही सेहतमंदाना तबसरे किए जाने चाहिए। वज़ीर आज़म है, कोई मामूली शख्सियत नहीं है, और वो भी हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है। और आप देखेंगे कि गुजरात नहीं है कि आप वज़ीर आज़म का मजाक उड़ा दें। मैं समझता हूँ कि गुजरात एक रियासत है हिंदुस्तान की, गुजरात के वज़ीर आज़म नहीं है हमारे वज़ीर आज़म। हमारे वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म है, एक अजीम मुल्क के वज़ीर आज़म है, एक ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म है जिसकी तहज़ीब इंतहाई क़दीम तहज़ीब है, और जिसने दुनिया में इल्म हुनर को बांटने में अहम किरदार अदा किया है। ये अलग बात है कि भक्तों को नहीं मालूम कि हिंदुस्तान का क्या किरदार रहा है और हिंदुस्तान ने किस तरह दुनिया को तहज़ीब व तमद्दुन सिखाने में अहम किरदार अदा किया है। तो बहरहाल हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बेचारे, उनके जो मुशीरान हैं कुछ अजीब व गरीब उनको डिक्टेट करवा देते हैं, और वैसे भी टेलीप्रॉम्प्टर पर ये भी वो देखे बगैर बात नहीं कर सकते। अपोजिशन कायदीन उन पर ये इल्ज़ाम आयद कर रहा है। हालांकि वज़ीर आज़म अच्छी तकरीर भी करते हैं और सतही तकरीर करते हैं। अच्छी क्या, अगर कोई दानिश्वर है, अगर कोई जानने वाला है, तो वो कह देता है कि भाई ये तकरीर नहीं है, एक सतही बातें करते हैं बेचारे, लोगों के जज्बात से खेलने की कोशिश करते हैं, ये कह देगा। तो बहरहाल हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उनको इज़्ज़त देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ओहदे वज़ारत उज़्मा का जो ओहदा है वो काबिल एहतराम होता है। अब उस पर कई लोग बैठ जाते हैं भाई। अब उस ओहदे को आपने देखा कि किस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गैर मामूली वक़ार अता किया था। फिर उसके बाद देखिए राहुल गांधी के जो वालिद आनजहानी राजीव गांधी उस ओहदे पर फायज हुए, तो ऐसा लगता था कि वो ओहदा बहुत दुनिया भर में मशहूर हो गया है हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का। इंदिरा गांधी के तो जाओ जलाल रोब दबदबा आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या हुआ करता था। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म में चलिए वो भी बैठ गए ओहदे पे, और वो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा अरसे तक वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायद रहने वाला वाहिद प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो बहरहाल नाज़रीन, अब वज़ीर आज़म का मजाक उड़ाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म अजीब व गरीब बातें करते हैं। सज्जाद साहब, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए लाल किले की फसील से जो तकरीर की थी वज़ीर आज़म ने, आज उस तकरीर के जो है वो सारे पहलुओं पे अपोजिशन तनकीदें कर रहा है। उसी में से एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि जो है दिमागी नक्सल का मसला पैदा हो गया है इस मुल्क में और इसके जो है ख़ात्मे के लिए काम करना चाहिए। तो बहरहाल जो है इस पर अब दिमागी नक्सल को लेके जो है अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा जो है दिलचस्प बात यह है कि अपोजिशन ने अब इसको जो है बाज़ाब्ता इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और साफ़ तौर पे कहा गया है कि ये जो है दिमागी नक्सल की जो बात कर रहे हैं, वो जो दिमागी नक्सल की जो है वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं, ये दिमागी नक्सल तो ये हुकूमत के कामों में ज़्यादा नज़र आ रहा है, हुकूमत की पॉलिसियों में ज़्यादा नज़र आ रहा है, हुकूमत की जो फ़ैसले हो रहे हैं उसमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो बिल मतलब है कि हुकूमत की तरफ से पेश किए जा रहे हैं उसमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब देखिए, अब कांग्रेस ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पेपर लीक नक्सल को ख़त्म करने की ज़रूरत ज़्यादा होनी चाहिए हुकूमत को। तो यकीनन जो है वज़ीर आज़म ने दिमागी नक्सल की बात करके ऐसा मालूम होता है कि अपोजिशन को एक बार फिर एक नया हथियार सौंप दिया है। सज्जद साहब, आप देखेंगे सीपीआई के लीडर है डी राजा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वज़ीर आज़म जिस अंदाज़ में नक्सल दिमागी नक्सल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल वो कुछ नहीं बल्कि उनके ख़िलाफ़ बोलने वालों को धमका रहे हैं, ये धमकियाँ दे रहे हैं। और इसके अलावा ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो मायूसी है उसकी अलामत है, उनमें मायूसी पैदा हो गई है, उनमें डर खौफ पैदा हो गया है वो, और उनका डर ज़ाहिर हो रहा है इस तरह की बातों से। वैसे भी आपको बता दूँ कि जहाँ तक जयराम रमेश का सवाल है, कांग्रेस के तर्जुमान हैं, उन्होंने
واضح طور پر کہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے پوری طرح ڈر گئے ہیں، گھبرا رہے ہیں، اور خاص طور پر بچوں نے ان کی بولتی بند کر دی ہے، ان کے ناک میں دم کر دیا ہے۔ ویسے ناظرین، بچوں نے ہی نہیں بلکہ آپ راہل گاندھی کی بات کریں گے یا پرینکا گاندھی کی بات کریں گے تو ان کے جو بیانات ہوتے ہیں، ان کی جو سچائی ہوتی ہے، ان کی جو دیانتداری ہوتی ہے، وہ وزیر اعظم کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم کو وہ جس طرح بے نقاب کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور دوسرا اس طرح بے نقاب نہیں کر پایا ہے۔ اب دیکھیے وزیر اعظم کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ان کے برے دن شروع ہو چکے ہیں، اور کیوں شروع ہو چکے ہیں آپ دیکھیے، وہ اچھی بات بھی کر رہے ہیں تو لوگوں کو برا لگ رہا ہے۔ اب نیکسل جو دماغی نیکسل انہوں نے بات کہی ہے، اس سے الٹا ان پر برا اثر ہوا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وزیر اعظم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کے اتنے برے حالت ہو گئے ہیں، اگر وہ اچھا بھی کرتے ہیں تو برا ہو جاتا ہے، اگر ان کے خلاف یہ بھی مثال استعمال کی جا رہی ہے کہ بھائی اونٹ پر بھی بیٹھتے ہیں تو کتا کاٹتا ہے۔ تو بہرحال وزیر اعظم آپ دیکھیے بیچارے اچھا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے یو جی سی نیٹ کے 1 نہیں 2 نہیں 3 پیپرز کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ این ٹی اے وزیر اعظم کے جو ایجنسی ہے، وزارت تعلیم کے تحت کام کرتی ہے۔ اب دیکھیں نیٹ کا کتنا برا حال ہوا، 25 بچوں نے خودکشی کر لی، اور اس کے بعد جو بچوں نے جنتر منتر پر وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کیا، وزیر اعظم کو جس طرح گالیاں دی، جس طرح گندے گندے میمز بنائے، وہ میمز نے ان کی حالت بری کر دی تھی کہ اب یو جی سی نیٹ کے 3 پیپروں کو منسوخ کر دیا گیا ہے، انگریزی کو اور سوشیالوجی کو، اور آپ دیکھیں گے ایک دوسرے کامرس کو۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ آج پھر راہل گاندھی نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں یہی کہا راہل گاندھی نے کہ بھائی جب بچے آئے تھے سڑک پہ پیپر لیک کے مسئلے کو لے کے، تو آپ نے ان کو جو ہے غیر ملکی سازش کا نتیجہ قرار دیا، آپ نے ان پہ الزام لگائے، انٹرنیشنل کہا، بہت سارے جو ہے ان بچوں پہ الزامات لگائے گئے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو آج جو یہ جو ہے یو جی سی کے تحت یہ پیپرز کینسل کیے گئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ بچے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا نظام تباہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے راہل گاندھی نے کھل کے کہا ہے، راہل گاندھی نے بھی، اندرا گاندھی نے بھی، اور جو ہے کانگریس کے یوتھ لیڈر نے بھی، کی یاد میں بہت جی کچھ بالکل، روت یوتھ لیڈر نے بھی جو ہے، ادے بھانو جو کانگریس کے یوتھ لیڈر ہیں، انہوں نے بھی باضابطہ پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ بچوں نے تو ان کو ہٹا دیا تھا دھرمیندر پردھان کو، لیکن اب جو موجودہ جن کو بنایا گیا ہے، وزیر تعلیم بنایا گیا ہے، وہ تو دھرمیندر پردھان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جی ہاں، پرہلاد جوشی۔ جی بالکل، پرہلاد جوشی۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے حکومت یہ کام کر رہی ہے، مطلب یہ کہ جب بچے سڑک پہ تھے، معاملہ بہت سیریس تھا، تو حکومت کو بھی اس معاملے کو بہت سیریس لینا چاہیے تھا، اور واقعی میں جو آدمی کیپیبل ہے اس کو جو ہے اس عہدے پہ سنجیدہ اور کیپیبل آدمی کو اس عہدے پہ فائز کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جو ہے ایک نااہل کو ہٹایا، دوسرے نااہل کو جو ہے یہاں پہ بٹھا دیا۔ یہ تو باضابطہ بالکل آپ نے سچ کہا ہے سجاد کانگریس صاحب۔ کا کہنا ہے جی باضابطہ۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی، کیونکہ وقت بھی ہو چلا ہے، لیکن 2 خبریں بہت اہم ہیں، یہ بتانا بہت ضروری ہے، مختصر انداز میں ہم بتائیں گے سجاد صاحب۔ مغربی بنگال کے پیر بھوم میں واقع ہوٹل میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، جس میں 7 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ صبح 5 بجے یہ آگ بھڑک اٹھی، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں تارا پیٹ مندر علاقے میں 4 منزلہ ہوٹل کی پہلی منزل پر یہ واقعہ پیش آیا۔ کالی مندر وہاں پر ہے، وہاں پر پوجا کے لیے لوگ آئے تھے اور ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو یہ مرنے والے بھی یاتری ہیں، اسی طرح کئی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسرا واقعہ بہار کے لکھی سرائے کے مشہور اشوک دھام مندر میں پیش آیا، جہاں پر اچانک بھگدڑ مچ گئی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ برقی شاک گر گیا تھا، جس کے بعد بھگدڑ مچی، جس میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 15 کے قریب زخمی بتائے جاتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم کو بہت بڑا شوق لگا، صدمہ لگا ہے ان کو بھی کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسنین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔